बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बल्दियाती जो तरमीम हैं और जो कानून लाया गया उस हवाले से जो सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। हमने देखा कि इतवार के रोज़ जबकि 17वां रोज़ था जमात इस्लामी के धरने का, जो कि सिंध असम्बली बिल्डिंग के मरकज़ी दरवाजे पर दिया गया है, तो उस धरने के साथ साथ बाकायदा एक मार्च भी किया गया और साथ साथ एक रैली की बड़ी रैली के साथ मेट्रोपोल जो होटल है वहाँ पे भी धरना दिया गया और बाकायदा खिताबात किए गए। इन चीज़ों में अब तेज़ी आती जा रही है। इससे यानी गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और जो इत्तेहादी जमातें हैं जो सिंध में अपोजिशन में हैं उनका भी धरना देखा, जिनमें GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिनकी जानिब से बाकायदा एक अलामती धरना दिया गया जो कि फवारा चौक पे दिया गया था। उसमें भी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से बाकायदा एक मार्च का ऐलान कर दिया गया है। 30 जनवरी इसकी तारीख दी गई है और ये सिर्फ यानी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि वफाक और सूबे दोनों की दोगली पॉलिसीज़ मुबैना तौर पे जो कहा गया है कि उनके ख़िलाफ़ ये मार्च जो है ये किया जाएगा। 30 जनवरी को इस मार्च का ऐलान कर दिया गया है। आज बहुत पुरजोश प्रेस कॉन्फ्रेंस की सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने और इस हवाले से उनका ये कहना था कि यानी जो एक मशहूर शेर था कि जो तुम करोगे हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, ये कहा गया। साथ में ये भी कहा गया कि अगर हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो जो ताकत आवाम के पास है उसका अंदाज़ा हुकूमत नहीं कर सकती। यानी इनडायरेक्टली ये बात बता दी गई है कि किसी भी सूरत अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो इसका जवाब भी ताकत से दिया जा सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर ये जो तमाम एहतजाज चल रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मुज़ाकरात भी हुए जमात इस्लामी के साथ और सिंध हुकूमत का बारहा ये कहना है कि बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, जो शख्स आए मुज़ाकरात करें, हमें अपनी सजेशंस दे। पहले भी तरमीम की गई हैं, कोई सहीफ़ा नहीं है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ये कानून है, एक बिल पास किया गया है, कोई सहीफ़ा नहीं है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सके। लेकिन फिर भी कुछ इस तरीके का माहौल बनता नज़र आ रहा है जिसमें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सिंध हुकूमत को प्रेशराइज करने की इस कदर कोशिश की जा रही है ताकि ये कानून वापस कराया जाए और उसके बाद कंसेंसस के साथ कोई नया कानून लाया जाए। बहरहाल पाक सरजमीन पार्टी जो कि गोया ऐवानों में तो मौजूद नहीं लेकिन फिर भी एक अपनी एग्जिस्टेंस रखती है अपने कारकुनान और अवाम में जो मकबूलियत है उसके साथ। और सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो पहले कराची के मेयर भी रह चुके हैं, इस हवाले से भी उनका एक ख़ास रोल है बल्दियाती निज़ाम में या जो अब बल्दियाती तरामीम जो लाई गई इस हवाले से उनकी बड़ी रिजर्वेशंस हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं एडवोकेट सोफिया सईद। हम इन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन होंगे शमीम मुमताज़ MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे भी हम बात करेंगे। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सबसे पहले एडवोकेट सोफिया सईद साहिबा से। जी, क्या कहती हैं, मतलब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें कहा गया कि 30 जनवरी को मार्च किया जाएगा। अब इस वक्त तो फिजा बनी हुई है, सिंध में तमाम अपोजिशन जमातें जो है ना वो एहतजाज कर रही हैं, तो क्या पाक सरजमीन पार्टी के एहतजाज में ऐसी क्या खास बात होगी? देखिए, मार्च और ये बिल, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेसिक लॉ है। उसके आर्टिकल्स कहते हैं जी गवर्नमेंट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, आर्टिकल 7। बाकी आर्टिकल्स भी कहते हैं। फिर स्पेशली आर्टिकल 140A इंडक्ट किया गया इसमें, जिसमें आर्टिकल 140 आया तो उन्होंने कहा जी जितनी पावर्स हैं वो लोकल इलेक्टेड लोगों को दी जाएंगे। तो जब ये जो आया है 2021 का जो उन्होंने बिल किया, उसके बाद एक्ट आया, वो क्या है, वो तो टोटली हर पावर, अगर आप जितने भी इनके क्लॉजेस देख लें, उसके बाद हर पावर पब्लिक से ले ली गई है। तो मेरा कहना ये है कि वर्ड लोकल गवर्नमेंट हटा ही देना चाहिए। ये इस किस्म का कानून है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट कर दे ना, फिर बचाएगा क्या? जो अगर देखा जाए, आप किस चीज को कहते हैं कि आपने अवाम को दिया है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि एक गली के लोग के पास
کیا کہتے ہیں رائٹ ہو کہ وہ اپنی پرابلم سالو کرانے کے لیے کسی ایک شخص کو الیکٹ کرے, اس کے پاس جائے. اب آپ مجھے کراچی کی کوئی سڑک کا نام دے دیں, کوئی سڑک کا جو صاف ہو, گڈھے نہ ہو, کوڑا نہ ہو. مجھے بتا دیں کہ میں ناصر شاہ کو کیا میں کال کر سکتی ہوں, میں میسج دے سکتی ہوں میری گلی صفا کر دو, اور وہ کیا شخص. لیکن کوڑا صاف کرنے کا جو کام ہے نا, وہ تو دیکھیں سالڈ ویسٹ جو مینجمنٹ بورڈ ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں دے دیا ہے, بلکہ نئے قانون کے تحت. نہیں, یہی چیز کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اور زیادہ اتھارٹی دی ہے. کیا اتھارٹی دی ہے کہ اس کو میئر کو ڈمی پاورز دے دی گئی ہیں. اس کے اوپر کیا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ وزیر بلدیات ہے اور چیف منسٹر ہے. پورا دیکھیں تو صحیح کس طریقے سے بنایا گیا ہے, تو کہیں پر بھی کوئی چیز. اچھا میڈم, آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہاں میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا اور ویلکم کہنا چاہوں گا شمیم ممتاز صاحبہ کو, جو کہ ممبر پروونشل اسمبلی ہیں, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. جی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہ میڈم ایڈوکیٹ صوفیہ سعید صاحبہ سے بات کر رہے ہیں, ذرا سے ان سے بات کر لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا, تو آپ کے کہنے کا مقصد سب سے پہلا کوشچن دیکھیے, ایک ایم پی آ کے اپنے ایم پی اے آئی ہیں, ایم پی اے وہ گلی کے رستوں اور گلی کے اور عوام کے ان کے لیے آئی ہیں, ناٹ لوکل نمائندے. یہی پر یہاں پر آپ سب سے پہلا ڈفرنس دیکھ لیں کہ کون عوامی نمائندہ جو ایک گلی. ایم پی اے بھی تو عوامی نمائندہ ہی ہوتا ہے. عوامی نمائندہ ہے, کیا وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے؟ دس از دا تھنگ آئی وانٹ ٹو سے. لوکل گورنمنٹ کا ہے, اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سارا کام ایڈمنسٹریٹر. لیکن دیکھیں جو ایک تنقید کی جاتی ہے, ابھی گزشتہ ہفتے میرے ساتھ ہمارے یہاں پروگرام میں موجود تھے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا. انہوں نے کہا دیکھیں جی, جتنی چائنا کٹنگ, جتنی چیزیں 2001 کے آرڈیننس کے بعد, یعنی چاہے وہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کا زمانہ ہو یا وہ مصطفیٰ کمال کا زمانہ ہو, اس میں جتنی کی گئیں, کیونکہ بے لگام گھوڑی کی طرح اختیارات دے دیے گئے تھے, جس کی وجہ سے جو شاہراہ چاہتے تھے آپ لوگ, یعنی آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ اسے کمرشل کر دیتے تھے. جہاں پہ پلاٹنگ کرنی ہو پلاٹنگ کرتی, کیونکہ اختیارات اتنے تھے. 2001 کا جو قانون ہے وہ بہت با اختیار قانون تھا. کہ یہ بیلنس کیسے رکھا جائے گا؟ اگر اتنا ہی اختیارات دے دیے جائیں گے تو پھر تو یہی ہوگا کہ بعد میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جانب سے بلڈنگز گرائی جا رہی ہوں گی, چیزیں جو ہے نا وہ یعنی مسمار کی جا رہی ہوں گی, عمارتیں گھر مسمار کیے جا رہے ہوں گے, یہی کام ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر یہ والی بات ہے تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ساتھ ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ پہلا تو اب آپ یہ جواب دے دیں نا. پرائم منسٹر کی بھی تو فل پاور کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی, چیف منسٹر کے پاس ہے. چیف منسٹر کو کون کنٹرول کر رہا ہے یہ بتایا جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ کیا گیا, تو کون سی ایسی چیز تھی جو 13 سال سے سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی پورے سندھ پہ وہ کر رہی ہے, اس نے کیا کیا؟ میڈم دیکھیں نا, یہ تو آپ عوام ووٹ دے کے لے کے آتے ہیں نا, عوام آپ کو ووٹ دے کے لے کے آ جائیں, آپ کی گورنمنٹ ہوگی سندھ میں. یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ لا جو وہ بات آ رہی ہے. نہیں, یہاں پر مرتضی وہاب نے عوام کے نمائندے ہونے کی پوائنٹ آف ویو سے نہیں کی تھی بات. یہ انہوں نے ایز اے ایڈمنسٹریٹر کی ہے, ناٹ عوامی نمائندہ الیکٹڈ سلیکٹڈ پرسن کے طور پہ کی ہے. الیکشن کرا دینا. آپ 1.5 سال سے بیٹھے ہوئے کیوں ہیں ایڈمنسٹریٹر کے لیے؟ لیکن ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یعنی ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب جو ان کے جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے, کچھ کام ہوتے نظر آ رہے ہیں, کچھ پارکس, کچھ چیزیں بارش میں سب سے پہلی بات تو یہ غیر قانونی طور پہ ہی بیٹھے نا. مجھے کوئی ریزن, کوئی جسٹیفیکیشن تو نظر نہیں آ رہی نا. ایڈمنسٹریٹر کی اپوائنٹمنٹ قانون کی حیثیت سے ہوئی ہے, یعنی جو قانون. واٹ از دا ریزن کہ الیکشن نہیں ہوں گے ایڈمنسٹریٹر؟ تو نیکسٹ ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ چیف منسٹر نے کچھ وہ نہیں کیا, چیف منسٹر کے جائے آپ کی پارٹی چاہتی ہے کہ اسی جو حلقہ بندیاں تمام چیزیں اسی پہ الیکشن اناؤنس کر دیا جائے. کیا کہتے ہیں نا, اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر کے بھی دیکھ لیں, لیکن دیٹ از ٹوٹلی کانٹرڈکٹری. اب یہاں یہ بڑا میڈم مسئلہ یہ ہے نا کہ بڑا تضاد ہے. کچھ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں, ایم کیو ایم کہتی ہیں نہیں جی نئی یہ جو مردم شماری ہے نا, یہ حلقہ بندیاں نئی ہو جائیں, اس کو چینجز کر لیں. پہلے ڈسٹرکٹس تھے, اب آپ کے جو 2001 کا جو آپ کی پارٹی کے سربراہ جس کے تحت میئر تھے, اس میں ٹاؤنز تھے 18 ٹاؤنز جی. اب کراچی میں 25 سے 26 ٹاؤن, کیونکہ ایک خود کراچی کو ایز اے ڈویژن ڈسٹرکٹ لیا گیا, یہ بنا دیے گئے. لیکن اب یہ کہا جاتا ہے نہیں جی ڈسٹرکٹ صحیح تھے, 6 ہوں یا 7 ہوں, ڈسٹرکٹ کر لیں, ٹاؤنز نہ کریں. سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح ہم جو بھی کرتے جائیں گے
اس پہ یہی اعتراض آتے جائیں گے کہ اگر ہم ڈسٹرکٹ کر دیتے ہیں تو وہ جی کہتے ہیں نہیں جی وہ 7واں ڈسٹرکٹ کیوں بنا دیا یا ٹاؤنز پہلے والا. یہ آپ دیکھیں اگر کیا گیا ہے تو جسٹیفائڈ طریقے سے نہیں کیا, لسانی بنیادوں پہ یہ سب کچھ کیا گیا, وائی لسانی بنیادوں پہ. اب آپ ووٹ کا کیلکولیشن دیکھ لیں, کن علاقوں میں کتنے پہ ووٹ ڈلے گا اور کن علاقوں میں کتنے پہ ووٹ ڈلے گا. لسانی لحاظ سے آپ دوسرے علاقے دیکھیں گے کتنے پہ ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے, اور نان سندھی اس پہ دیکھ لیں علاقوں میں پیپلز پارٹی کے جو علاقے نہیں ہیں وہ کتنے پہ دے رہے ہیں ووٹ. تو کیلکولیشن جسٹیفائڈ تو ہے ہی نہیں نا, انہوں نے خود جو ڈیلیمیٹیشن کی ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. آپ کی پارٹی چیئرمین تو کہتے ہیں کہ وہ لسانیت ہم لسانیت پہ بلیو نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم سندھ میں رہنے والوں کی بات کریں گے, ہم نہ اردو کی بات کریں گے نہ کراچی کی بات کریں گے. کراچی میں سب رہتے, سب کا رائٹ ہے, لیکن یہی بات ہے نا کہ ان کے رائٹ کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے. اچھا, ممتاز شمیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شمیم ممتاز صاحبہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ مطلب اتنی بحث ہو رہی ہے. میں نے پہلے مرتضی عواب صاحب سے بھی کہا کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ میئر کراچی جو ہے نا وہ انشاءاللہ مطلب اگلی دفعہ جو آنا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا, لوگ کراچی سے ووٹ دیں گے آپ کو, تو کیوں نہیں اختیارات دے دیتے, ایک بااختیار لوکل گورنمنٹ بنا دیں, آئینی بھی ہوگی قانونی بھی ہوگی, دوسرے صوبوں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں کہ پنجاب میں نہیں ہے, کے پی کے میں نہیں ہے, نہیں ہوگی وہاں پہ, سندھ میں بنا دیں. پہلی دفعہ ایک پہل آپ کر دیں, جمہوری پارٹی ہے, آپ پہل کر کے دکھائیں کہ ٹھیک ہے یہ ہم اختیارات دیتے ہیں اور مکمل اختیارات کے ساتھ ایک لوکل گورنمنٹ بناتے ہیں. دیکھیں بلند اقبال, سب سے پہلے تو شاید میری بہن جو ہے لفظ تو ایڈوکیٹ لکھا ہوا ہے ان کے نام کے ساتھ, مجھے بڑا افسوس ہے کہ مجھ سے زیادہ ان کو تجربہ ہونا چاہیے قانونی. میں تو ظاہر عوامی لیڈر ہوں, قانونی نہیں ہوں. انہوں نے کہہ دیا چیف منسٹر کس کو جواب دے, چیف منسٹر ایک الیکٹڈ نمائندہ ہے, وہ عوام کو جواب دے. وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, عوام کو سناتے ہیں وہ کہ کیا ان کی ذمہ داریاں اور کیا وہ ادا کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے میرے لیے بھی کہا کہ جی کوئی لوکل گورنمنٹ سے نمائندہ بلایا جاتا. بھائی ہم لوگ عوامی لوگ ہیں, منتخب ہو کر آئے ہیں یا ریزرو سیٹ پر آئے ہیں, عوام ہم سے ہی تو رابطہ کرتی ہے اور کس سے کرتی ہے. شمیم صاحبہ یہ جواب تو آپ کا میں نے خود ہی دے دیا تھا ان کو, میں نے کہا تھا الیکٹڈ نمائندے. جی سن لیں. دوسری بات اختیارات کی, جہاں تک میرے بھائی آپ بات کر رہے ہیں, میں خود اس سسٹم میں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا میں 9 سال اس کا حصہ رہی ہوں. اپوزیشن میں تھی میں, نعمت اللہ خان کے زمانے میں بھی اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں بھی. ان کو پتا ہوگا کہ مصطفیٰ کمال کے زمانے میں کتنا لوگوں کو اپنے ساتھ لیا گیا. پورے 5 سال مصطفیٰ کمال کبھی وہاں نہیں آئے کاؤنسل میں جواب دینے کے لیے. بجٹ تقریر میں مصطفیٰ کمال پورے 5 سال کسی اپوزیشن نمائندے کو بلا کے انہوں نے بات نہیں کی, کبھی انہوں نے بجٹ کے اوپر کوئی چیز نہیں کی. آخری سال میں واٹر بورڈ کے دفتر میں بیٹھ کے ایز اے چیئرمین انہوں نے بجٹ کے اوپر بات کیجیے, عوامی نمائندوں کو بلایا گیا جو اپوزیشن کے لوگ تھے. تو یہ تو جمہوریت تھی ان کے دور میں, یہ تو اختیارات تھے ان کے دور میں. اب آ جائیے نئے اختیارات کے اوپر. میری بہن نے یہ کہا کہ جی الیکشن اور ڈی لمیٹیشن اور ہم نے کیوں نہیں کرائے. میری بہن جب سینسز ہوتے ہیں تو اس کے بعد سینسز کی بنیاد کے اوپر ڈی لمیٹیشن ہوتی ہے اور ڈی ملیٹیشن ہوتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں. تو جب سینسز ہوئے وہ کسی نے نہیں مانے کہ وہ صحیح ہوئے, آپ نکلے نہیں نکلے آپ چلیں, وہ بھی ہم نے مان لیا کہ ہوئے تو صحیح سینسز. ڈی لمیٹیشن ہوئی, آپ نے ابھی کہہ دیا کہ جی لسانی بنیاد پر. میری بہن وہ ہم نے نہیں کی, پیپلز پارٹی نے نہیں کی. الیکشن کمیشن کرتا ہے ڈی لمیٹیشن, اس میں پیپلز پارٹی کا چیئرمین یا پیپلز پارٹی کی کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. پڑھ لیا کریں, تھوڑا سا پڑھ کے آیا کریں. اچھا اب آ جائیں اختیارات کے اوپر کہ جی گلی محلہ کون بنائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جو فائنانس اکٹھے کرنے کا, ٹیکسز اکٹھے کرنے کا اس وقت کے قانون میں ذکر ہے وہ کون کرے گا؟ ٹاؤن کرے گا. سالڈ ویسٹ کون کرے گا؟ ٹاؤن کرے گا. میئر جو ہے وائس چیئرمین ہوگا واٹر بورڈ کا. آپ مجھے بتائیے. اچھا شمیم ممتاز صاحب, اس میں جو لکھا ہوا ہے نا, دیکھیے ایک اور بلند اقبال, ہم نے پابند کر دیا کوئی 12 محکموں کو کہ جی وہ ہر 3 مہینے کے بعد جائیں گے اور اپنے جو وہاں کا میئر ہے جو بھی جس جگہ کا, اس کو وہ اپنی رپورٹ دیں گے, اپنے کارکردگی. لیکن صرف پراپرٹی ٹیکس دیا گیا ہے, پراپرٹی ٹیکس دیا گیا ہے, باقی چیزیں لے بھی لی گئی ہیں بہت ساری. اور شمیم ممتاز صاحب دیکھیں, آپ کو میں بہت پرانا یہ نہیں جانتا ہوں, آپ سوشل ورک بھی کرتی رہیں, مختلف کے ایم سی کے اسکولز اور ہاسپٹلس میں بھی آپ کا بڑا سوشل ورک رہا ہے. مجھے اگر مطلب آپ کو بھی یاد ہوگا 2010-11 میں نے گزری میں اور دوسرے اسکولس میں, اس کے علاوہ اس سے بھی پہلے اگر میں یعنی سیلاب کی زدگان کی اور دوسرے لوگوں کی بات کروں, آپ کا سوشل ورک ہوتا تھا اور انہی اسکولوں میں ہی مختلف تقریبات کی جاتی تھیں, لوگوں کو ڈونیشنز دی جاتی تھیں. اب مجھے بتائیں کہ کے ایم سی سے یہ اسکولز اور یہ ہاسپٹلز لے لینا یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ خود سمجھتی ہیں بحیثیت سیاستدان, بحیثیت عوامی نمائندے کے, کہ ایک
لوکل گورنمنٹ کے تحت جو اسکولس چل رہے ہوتے ہیں, جو ہاسپٹلس چل رہے ہوتے ہیں, وہاں لوکل بھرتیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو ظاہر سی بات ہے وہیں کے رہائشی ہوتے ہیں. وہ سب سے بیسٹ یہ رہتا ہے کہ وہیں کے رہائشی انہی کی وہاں بھرتیاں ہوں تاکہ وہ آسانی سے آ سکیں. یہ ایک طریقہ بھی ہے لوگوں کو یعنی روزگار فراہم کرنے کا. یہ چیزیں لے لینا. جی, اب کس نے منع کیا کہ وہاں کے لوگ نہیں ہوں گے؟ میرٹ کے اوپر ہو رہا ہے سب کچھ, ہم تو نہیں کر رہے. اب تو سکھر سے وہ IBA سے لوگ پاس ہو کے آتے ہیں, ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں سندھ گورنمنٹ کا, تو اس میں اختیار نہیں ہے. ابھی بھی میرٹ کے بنیاد پر ہوں گی. جہاں تک آپ نے بات کی اسکولوں کی, آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ کا تجربہ ہے کام کرنے کا ہمارے ساتھ, ہم نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے. مجھے بتا دیجئے کہ ابھی میں خود آپ کی بہت سارے سوشل ورکس کا یعنی ہم ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں مختلف اسکولوں میں, جہاں جہاں پہ فنکشنز کراتے تھے ان کو ایک پاورٹی لائن سے نکالنے کے لیے, ان کی سوچ کو چینج کرنے کے لیے. ہم بلند اقبال سب کو ایک پیج پہ لانا چاہ رہے ہیں. آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ کچھ اسکول سندھ گورنمنٹ کے ہیں, کچھ اسکول جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہیں, کچھ اسکول جو ہیں وہ KMC کے ہیں, KDA کے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہم کس سے جواب طلب کریں گے؟ جو جہاں سے سیلری لیتا ہے وہیں وہ جواب بھی دے گا اپنے کام کا. تو اس طرح معیار جو ہے وہ سندھ اسکولوں کا الگ ہو گیا, لوکل گورنمنٹ کا الگ ہو گیا. اب جب اخبارات یا میڈیا لکھتا ہے وہ یہ تو نہیں لکھتا کہ وہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے تھے, بجٹ وہاں سے آتا ہے یا سیلری کہاں سے آتی ہے. وہ صرف سندھ گورنمنٹ کا نام لیتے ہیں وہ کہ جی سندھ گورنمنٹ کے اسکول ہیں, تو نام کس کا ہوتا ہے؟ ہم سب کو ایک پیج پہ لانا چاہ رہے ہیں, ون ونڈو کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ جواب دے ایک جگہ ہو, لوکل گورنمنٹ جواب دے. اچھا بس ایک میں یہ بات کہنا چاہوں گا شمیم صاحبہ, دیکھیں اس وقت جو احتجاج اور جو چیزیں چل رہی ہیں, آپ کو نہیں لگ رہا چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ یعنی یہ چیزیں سالو ہونے کے بجائے پہلے تو صرف ایک متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے تھا, اب تمام پارٹیاں ہی, اب سندھ میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی جتنی جماعتیں ہیں سب کسی نہ کسی طرح احتجاج کی جانب گامزن ہوتی نظر آ رہی ہیں. چاہے جماعت اسلامی کا دھرنا ہو یا متحدہ قومی موومنٹ یا متحدہ اپوزیشن جو ہے, جو پوری آپ کی سندھ اسمبلی میں جو پارٹیاں موجود ہوں, ان لوگوں کا دھرنا ہو, مارچ ہو. اب PSP کی جانب سے بھی مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ چیزیں سالو ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہیں؟ اس کو یعنی ٹیبل ٹاک کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے فلیکسیبلٹی دکھا کے آپ سالو کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے جو سالو کرنے کی جگہ ہوتی ہے نا وہ اسمبلی کا فلور ہوتا ہے. بار بار اسمبلی میں ہم بلا بھی رہے ہیں لوگوں کو, یہ جو بل ہے یا ایکٹ ہے یہ اسمبلی میں آیا ہے. شمیم صاحبہ, جن لوگوں کے نمائندے اسمبلی میں موجود نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ جماعت اسلامی کس حیثیت سے آپ کے پاس اسمبلی میں آئے؟ ایک نمائندہ جماعت اسلامی کا ہے, PSP کے لیے میں انا للہ پڑھ سکتی ہوں, ان کا تو کونسلر بھی نہیں ہے, نمائندہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. جماعت اسلامی کا ایک نمائندہ موجود ہے اور اس کو پوری آزادی ہے بات کرنے کی. دوسری بات یہ کہ جب یہ ایکٹ آیا تو اس میں ترامیم بھی مانگی گئی. ترامیم PTI کی طرف سے بھی آئی ہیں, MQM کی طرف سے بھی آئی ہیں. MQM پاکستان جو آپ کہتی ہے اپنے آپ کو, یہ سب ایک ہی ہیں, اندرون خانہ تو سب ایک ہی ہیں, تو ان کی طرف سے بھی آئیں. جب ترامیم کے لیے اچھا, یہ آپ اس بات پہ شیور ہیں کہ اندر سے سب ایک ہی ہیں؟ اچھا شمیم ممتاز صاحبہ, انہوں نے بجٹ کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے جو منی بجٹ آیا ہے, جو بالکل بربادی کا بجٹ ہے, اس پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب بغل بچہ تنظیمیں ہیں. نہیں, لیکن یہ دیکھیں پاک سر زمین پارٹی تو, دیکھیں پاک سر زمین پارٹی تو خود کہہ رہی ہے کہ جی یہ وفاق اور صوبائی دونوں جو حکومتیں ہیں نا وہ دوغلا پنا کر رہی ہیں کراچی کے ساتھ. یہ تو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے. اس میں انہوں نے مصطفیٰ کمال ریلی میں ہمارے ساتھ آ جائیں, اگر عوام کے ہمدرد ہیں تو ہم تو مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, شمیم ممتاز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں سے جواب لے لوں. تو مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ آ جائیں نا, عوام کے اتنے حمایتی ہیں تو شمیم صاحبہ کیوں کھڑے ہیں؟ چلیں اب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اب میں ذرا یہ چیز میں کلیئر کر دوں, جو مصطفیٰ کمال صاحب کو کہہ رہی ہے ہمارے پاس آ جائیں, ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جی مصطفیٰ کمال نے یہ سب کیا اور ان کا دور تھا, تو مصطفیٰ کمال ورلڈ کے نمبر 2 بیسٹ میئر کہلائے, اور کراچی بڑھتے ہوئے اس میں 12 نمبر پہ آ رہا تھا. اس وقت تو کسی کو آبجیکشن نہیں تھا. اب یہ سڈنلی یہ ساری چیزیں کیسے جاگی؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو چلے گیا. اب یہ اس ایک وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی طرف سے, پرویز مشرف کا ٹینیور نہیں تھا, یہ زرداری صاحب تھے. نہیں, پرویز مشرف کا دور صرف 1.25 سال 1.5 سال کا تھا, ناٹ مور. بقیہ تو انہوں نے ان کے ساتھ میجر ڈیولپمنٹ لیکن کہتے ہیں کہ اسی دور میں ہوئی جس زمانے میں صوبائی حکومت بھی پورا چلا ہے. یہ پورا ٹینیور ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا, جس میں انہوں نے شروع کا ٹینیور تو وہ تھا جب کراچی خود تھا, جس میں مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, جس میں بیٹھتے. اس کے بعد اور آج تک جو کراچی کی ترقی ہے
وہ آج تک مصطفیٰ کمال صاحب کے نام پہ ہے. کسی اور نے اس چیز کو دکھایا؟ مصطفیٰ کمال صاحب کا جب ٹینیور ختم ہوا اس کے بعد سے آج تک کا آپ دکھا دیں کہ کیا چیز ہوئی ہے. کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. جو یہ والی بات ہو رہی ہے، اور جس وقت اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دور ہے تو ہمارا دور ہے، تو آ کے اوپنلی اور فیئرلی کنٹیسٹ کر کے دکھا کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں فلور آف دا اسمبلی پہ اگر چیف منسٹر سندھ کوئی بات کرتے ہیں وہ عوام کو، عوامی نمائندے عوام کو جواب دیں. عوام کے نمائندے ہیں، عوام کو جواب دیتے ہیں. ایک عام شخص کو میں بتا رہی ہوں، پرائم منسٹر آف پاکستان بھی تو جواب دیں. تو یہی چیز قانون میں اگر لکھ دی جائے، آئین میں، جو مصطفیٰ کمال صاحب ترامیم کہہ رہے ہیں، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ وائی آرٹیکل 140A has been changed. اگر آرٹیکل 140A کو دیکھا جائے، PSP ابھی تک الیکشنز جیتنے میں ناکام رہی، تو کہیں یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کی ووٹ ٹیکنگ کے لیے ایک سیاسی ماحول بنانے کے لیے تو مارچ ہوئی، کیونکہ دیکھیں یہ بات متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بھی کی جا رہی ہے، جماعت اسلامی کے لیے بھی کی جا رہی ہے کہ تمام احتجاج جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ایک طریقے سے لوگوں کو ذرا موبلائز کرنے کا طریقہ ہے، ووٹرز کو، اور ووٹ بینک اپنا تھوڑا سا گین کرنے کے لیے. تو کیا PSP بھی اس وقت احتجاج میں اس لیے آئی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے کیا ووٹ بینک جو ہے وہ کریٹ کر سکے؟ لوگوں کے حقوق کے لیے ہی آئی ہے. میں بتا رہی ہوں نا کہ میں نے ایک MPA کو کنٹینیوس ٹرائی کر رہی ہوں اپروکسیمیٹلی سپٹمبر اکتوبر سے، یہی چیز چیک کرنے کے لیے کہ آپ جو اپنے آپ کو اتنا کہہ رہے ہیں. میں نے ایڈمنسٹریٹر تک کو میسیجز دیے کہ جی علاقہ صحیح کر دیں. تو بھئی کہاں ہے؟ آپ کون سے علاقے کی بات کریں؟ مجھے میں ڈفرینٹ علاقوں سے کام کر رہی تھی، میں نے کیے ہیں، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا. اگر میری گلی کا کوئی پرابلم ہے آپ سے ہم بات کرتے ہیں. ہم ایک بریک لینا چاہیں گے، بریک کے بعد آپ مجھے نام بھی چاہیں تو بتا دیجیے، لیکن جب بات اگر آتھینٹک کر رہی تو مجھے پروف دیجیے گا. میں بالکل ان سے بھی شمیم ممتاز صاحبہ سے بھی پوچھیں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس احتجاج کے حوالے سے جو سندھ حکومت کی جانب سے لائی گئی ترامیم کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. جو بلدیاتی قانون ہے اس کے اندر جو ترامیم لائی گئی ہیں، جس کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں احتجاج کر رہی ہیں، دھرنے کی صورت میں، مارچ کی صورت میں، ریلیوں کی صورت میں، اور اب جو ہے وہ پاکستان زمین پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ 30 جنوری کو مارچ کیا جائے گا، جو کہ وفاقی اور سندھ حکومت کی دوغلی پالیسی کے خلاف ہوگا. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان زمین پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ صوفیہ سعید موجود ہیں، اور فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیم ممتاز صاحبہ جو کہ ممبر پروونشل اسمبلی ہیں اور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، ایڈوکیٹ صوفیہ سعید صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مختلف ایسے MPAs ہیں جن کو انہوں نے میسج کیے ہیں یا کال کرنے کی کوشش کی ہے علاقے میں جو بلدیاتی مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن کسی نے بھی ان کو جواب نہیں دیا یا ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا. تو میں جاننا چاہوں گا، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ نشاندہی کریں، بتائیں، کیونکہ جنرلی کوئی بھی بات کر لینا وہ بات اپنی جگہ الگ ہے، لیکن اگر آپ واقعی آپ کا ایسا ایکسپیرینس ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ نام لے کے بتائیں. آج کل کوئی وہ نہیں ہے. جی زیادہ ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کو اپروچ کی تھی کہ جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم علاقے کر سکتے تو آپ یہ چیزیں کر دیجئے، یہ کام. He didn't do it. He doesn't. اور دوسری چیز یہ کہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہے، اب آپ اس لاء میں جو لوکل گورنمنٹ کے KMC کے ان سب کے ہاسپٹل، اسکول، ایوری تھنگ دے ہیو ٹیکن. اگر یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے اپنے علاقے لاڑکانہ، جیکب آباد، یہ سب چیزیں پہلے اپنے علاقوں کو تو یہ صحیح کر کے ماڈل تو دکھا دیں ہم کو کہ کس طریقے سے ہم اتنا اچھا ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہم آگے آ رہے ہیں. جیکب آباد کا میرا اپنا ایکسپیرینس، جہاں سے پانی آتا ہے وہاں پر کتا مرا ہوا پڑا ہوا تھا 2 دن سے، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا، جو پبلک کو مل رہا تھا پانی. وہاں پر پرزے بہت چھوٹے اس کے لیے وہ خراب تھے. لاڑکانہ میں مصطفیٰ کمال صاحب نے جس وقت پروگرام کیا ہے تو اس وقت وہاں پر پبلک کا حال یہ تھا کہ وہ آدھے کپڑوں میں تھے، یا تو اوپر کا تھا یا نیچے کا تھا، پیروں میں تو چپل تھے نہیں. تو بھائی آپ دوسرے کے گھر کو بنانے کے لیے چلے ہو، پہلے آپ اپنے ہی تو دیکھ لو. گرمی کے موسم کی وجہ سے انہوں نے گرمی کے موسم کی وجہ سے یعنی نیچے کا لباس ہی نہیں ہوگا آپ اور چپل نہیں ہوں گے. ویری اسٹرینج. یہ تو بات بڑی عجیب سی کر رہے ہیں آپ. اور کتے کا مرا ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ نارمل جو وہ ہے نہیں، اگر وہ رواج ہے تو سندھی پھر یہاں پر بھی آدھے لباسوں میں پھریں گے نا. نہیں، دس از ناٹ پراپر. آدھے لباس میں اور پھر ہر ایک سے بھیک مانگتے پھریں گے. یہ بات بڑی عجیب سی آپ بات کر رہے ہیں. تو سندھ میں جتنے سندھی پھرتے ہیں، یہاں پر بھی کراچی میں تو اب تو شدید گرمی ہوتی ہے، تو ہم کیا سندھیوں کو
پیپلز پارٹی کو آدھے لباس میں تو نہیں دیکھیں گے نا, دیٹس ناٹ پراپر. یہ مطلب لسانی باتیں ہونی نہیں چاہیے نا. دیکھیں میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ اپنے علاقے کو کہہ رہی ہے کہ جی ہم کراچی کا ہم نے اتنے عرصے دیکھا, مصطفیٰ کمال کا ٹینیور کب ختم ہوا, یہ 2021 کا بل کب آ رہا ہے, ڈسٹینس دیکھیں اتنے اگر وہ تھے. نہیں بیچ میں 2013 کا 2013 کا آیا تھا, اب کہتے ہیں ملی بھگت کے ساتھ آیا تھا نا, جو چھپ چھپا کے 3 بندوں کا ہے ان کے ساتھ آیا. اس کے جو پاور تھے, اگر آپ وہی والی بات کر رہے ہیں تو وہ ساری پاور اب کیوں لے لیے گئے. سب سے بڑی بات یہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے الیکشن وہ کرنا ہے, آپ الیکشن میں فیئر اپنا بندہ لا کے میئر لا کے آپ دکھا دیتے کہ ہم جی زیادہ اچھے طور پہ کر سکتے ہیں. واٹ از دا ریزن کہ آپ سارے پاور لے رہے ہیں, پاور لے کے کہہ رہے ہیں ہم اچھا کام کر کے دکھائیں گے, اتنے گٹس ہیں تو اپنا میئر اسی پاور کے ساتھ دکھا دیتے. 2013 سے جو ہے نا بڑا بہتر قانون ہے یہ, اس میں کافی سارے پاورز دیے گئے, پاورز بڑھائے گئے ہیں, کم نہیں کیے گئے. پاور بڑھائی گئے, میئر کی کیا پاور بڑھائی گئے, 2013 والے قوانین میں زیادہ پاور تھے, مچ بیٹر دین 2021, مچ بیٹر. تو وسیم اختر صاحب تو پورے 4 سال رونا ہی روتے رہے. وہ تو رونا ہی روتے رہے نا, اس لیے کہ ان کو پیسہ مل رہا تھا, انہوں نے اپنا پیسہ جو ہے کام کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا, کوئی نیت کوئی سچائی نہیں تھی, ورنہ 2013 کے اس میں بھی کام ہو سکتا. لیکن آج کا جو میئر ہے اس میں پیپلز پارٹی کا یا سندھ حکومت کا کیا قصور ہے. دیکھیں نا 2013 والا قانون اگر آپ کہتی ہیں اچھا تھا تو وہ بھی تو سندھ حکومت کے لایا ہوا تھا. بہتر تھا, آئی ڈیڈنٹ سے اچھا تھا, لیکن بیٹر دین 2021 میں ایوری تھنگ ہیڈ تو سندھ حکومت کا کوئی کسی قسم کا قصور نہیں ہے نا, کہ اگر سندھ حکومت اور ایم کیو ایم ملی بھگت کر رہی تھی کہ جی وہ جو ہے ہمارے پاس پاور نہیں ہے, وہ جا کے کہتے تھے پیسہ ریلیز نہیں کر رہا, یہی چیز وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ابھی تک رو رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ ریلیز میں. جو آپ کے پاس جو چیز ریسورسز اویلیبل ہے اس میں تو آپ بہتری کر کے دکھا سکتے ہیں, آپ تو اس میں بھی نہیں دکھا پا رہے, نہ اس پاور میں نہ اس میں. اور ایم کیو ایم نے تو پیسہ کھانا ہی تھا نا, ایم کیو ایم ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, جس وقت بھی ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کمال کی ٹینیور پہ ہی جاتی ہے. اور اگر جو بات کہہ رہے ہیں مشرف was a country head, تو why only مصطفیٰ کمال حیدرآباد کا بھی میئر ہے نا. دیکھیں حیدرآباد میں ڈکٹیٹر نہیں تھا, پاکستان کے کسی اور حصے میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا, کوئی نہیں تھا, صرف ایک اکلوتا مصطفیٰ کمال تھا جو مشرف کا ہوتا. تو مصطفیٰ کمال اور مشرف کا ٹینیور دیکھ لیں, اس کے بعد کا مشرف کے جانے کے بعد آپ کی پارٹی بہت زیادہ جو ہے امپریس نظر آتی ہے مشرف صاحب. We are not impressed by Musharraf. نہیں. No. اچھا. Not at all. We prefer work and delivery. ٹھیک کہ بھئی کون کس طرح سے ڈلیوری کرا سکتا ہے. ان کا میں آپ بتا دوں. اچھا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں ابھی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ارسلان تاج, جو کہ ممبر پروونشل اسمبلی ہیں اور رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم ارسلان صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ارسلان صاحب, پہلے تو سندھ حکومت کے خلاف احتجاج چل رہا تھا, آپ بھی جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مل کے آپ کی پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے سندھ میں. اب پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت دونوں کے خلاف مارچ کرنے کی بات کی گئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کو بھی بڑا نشانہ بنایا جا رہا ہے, چاہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بات کی جائے, مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں وہ کر رہے ہیں وہ کریں, بالکل یہ ان کا حق ہے جمہوری, جو سمجھتا ہے بالکل کریں, لیکن ایک فضول میں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی کے اوپر بھی بولتے رہنا, وہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے ان کی, مطلب میں کیا بات کروں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے اگر کئی مظاہرے ہو رہے ہیں وہ صرف سندھ میں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ کے پی کے میں کیوں نہیں ہو رہے, پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے, اسلام آباد میں بلوچستان میں کیوں نہیں ہو رہے. وہاں پہ تمام پارٹیز جو جہاں پر ہیں سب وہاں پہ لڑ رہی ہیں خوش اسلوبی سے, وہاں پہ الیکشن لڑ رہی, کوئی جیتے رہا ہے کوئی ہار رہا ہے, لیکن الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا کہ پنجاب میں کیا نظام ہے یا کے پی کے میں کیا نظام ہے. یہاں پہ کیوں مسئلہ آ رہا ہے؟ یہاں پہ مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کہ ایک پارٹی صوبائی حکومت یہاں پہ وہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے جس کا اسٹیک اس شہر کراچی جو سب سے بڑا ملک کا شہر ہے, صوبائی دارالخلافہ ہے, اس میں اس کا اسٹیک نہیں ہے. اور یہاں پہ کل میں دیکھ رہا تھا ڈیٹیل اٹھا کے کہ لاڑکانہ نے ٹوٹل ٹیکس دیا ہے تقریباً 60 کروڑ روپے, اور اتنا ٹیکس جو ہے وہ ایک لیاقت آباد کی مارکیٹ ہماری ہے کراچی میں, اس نے اس کے برابر ٹیکس دیا ہے. مطلب آپ دیکھیں کمپیریزن ہی نہیں ہے کوئی, ایک لیاقت آباد کی مارکیٹ, ایک پورا لڑکانہ پورا شہر. تو یہ آپ دیکھیں کہ اصل مسئلہ یہاں پر ہے.
اور تمام پارٹی سراپا احتجاج اس لیے ہیں کہ یہاں پہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ کراچی کو مونجو توڑو کے ماڈل پہ لے جائے، اور جس پہ وہ کامیاب ہو چکی ہے ابھی 14 سال میں. اور تمام تر پارٹیز ایک طرف ہیں، چاہے وہ کچھ کہہ رہی ہوں، کوئی اب اس کسی کی کوئی اور بیانیہ ہو کسی کا، لیکن سب ایک چیز پہ متفق ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام جو ہے یہ کالا قانون ہے. چاہے پی ایس پی ہو، جماعت اسلامی جو کہ اسمبلی کے باہر ہیں، چاہے اسمبلی کے اندر ہم ہو، ایم کیو ایم ہو، جی ڈی ہو، جماعت اسلامی، کوئی اور بھی پارٹی ہو، لیکن سب ارسلان صاحب لیکن دیکھیں کے پی کے میں سر کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات میں آپ کی پارٹی کو شکست ہوئی. پنجاب میں جو بلدیاتی نظام لایا گیا ہے اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز صاحب احتجاج کا پلان کر رہے ہیں جس طریقے سے، بلکہ یہ باقاعدہ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کس منہ سے سندھ میں جو ہے احتجاج کر سکتی ہے، جبکہ کے پی کے یا پنجاب یا بلوچستان میں جو بلدیاتی نظام ہے انہوں نے کون سا بااختیار بلدیاتی نظام دے دیا ہے، جب وہ خود جس صوبوں میں وہ موجود ہیں وہ نہیں دینا چاہتے بااختیار بلدیاتی نظام. تو سندھ میں کس منہ سے جو ہے سندھ حکومت سے بااختیار بلدیاتی نظام مانگ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی تو چیز یہ کہ میں نے کوئی ایک احتجاج نہیں دیکھا. مجھے آپ مدد کریں کہ کے پی کے میں نظام بلدیاتی نظام کے حوالے سے کوئی احتجاج ہوا، ایک بتا دیں مجھے، کوئی ایک پارٹی نے کسی ایک مقام پر. سر پنجاب میں پلان کیا جا رہا ہے، پنجاب میں جو چینجز کی گئی ہیں اس میں پلان کیا جا رہا ہے. بالکل پلان کیا اس لیے کہ سر ابھی تو وہاں پہ آ گیا ہے نا، ابھی تو وہاں پہ سر حالات چینج ہوئے. کے پی کے میں الیکشن ہارنے کے بعد جو ہے نا، ہم جیتے ہیں ہارے وہ ایک الگ کہانی. میں تو کہہ رہا ہوں نظام کی درستگی کی بات ہے، یہ ایک الیکشن کی بات نہیں، یہ نظام چلنا چاہیے، نظام چلنا چاہیے. ہمارے جیتے بالکل مختلف بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے کی بات بعد میں. ابھی یہ بتائیں کہ نقطہ تو بتائیں نا. ہم یہاں پہ سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی واٹر بورڈ، بلاول صاحب کہتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ ہم ماتحت کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے ماتحت کریں گے، کے ڈی اے کریں گے، لیکن قانون جب آتا ہے اس کے اندر ایسا نہیں لکھا ہوا. ہم تو منطقی بات کر رہے ہیں نا، ہم ہوائی بات نہیں کر رہے. یہ تو ہوائی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ایسا ہو گیا. بھائی بتائیں آ کے کہ کیا کون سا نظام پنجاب میں آپ کو چاہیے جو ابھی پنجاب میں نہیں آ رہا. ہم نے تو قانون سامنے رکھ دیا، ہم نے اپنی تجویز کردہ قانون سامنے رکھ دیا ہے، اسمبلی کے فورم پہ جا کے سبمٹ کروا دی ہم نے اسٹیک ہولڈر کانفرنس کی ہے، ہم نے احتجاج کیا. ہمارا ایجنڈا پورا بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں یہ اختیارات چاہیے. میئر کا ڈائریکٹ، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جو ترامیم ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہوگا یا واٹر بورڈ ہوگا اس کے کو چیئرمین جو ہیں وہ میئر کراچی ہوں گے اور رپورٹنگ جو ہے وہ اچھا یہ جھوٹ ہے. چلے ہمارے ساتھ موجود ہے شمی. سراسر جھوٹ ہے. واٹر بورڈ کا حوالے سے سراسر جھوٹ ہے. ٹھیک. جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے اس میں انہوں نے 3 کمیٹیاں بنائی. ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جو بلدیاتی منسٹر کے ماتحت ہے، اور میئر کو بنا دیا انہوں نے چیئر پرسن، لیکن اپروول پیسے کی اور اپوائنٹمنٹ کی یہ پھر بھی سی ایم کرے گا. تو یہ آپ نے ایک ڈھانچہ ایسا بنا دیا ہے وہ مطلب مفلوس سا. آپ نے کچرا اٹھانے کے نہ اٹھے گا تو گالیاں پڑیں گی میئر کو. اپوائنٹمنٹ وہ کر نہیں سکتا، بجٹ وہ پاس نہیں کر سکتا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا، اور واٹر بورڈ کا تو قانون میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. دکھا دیں. سر میں آپ سے فائنل کمنٹ بھی لینے کے لیے آؤں گا کیونکہ پروگرام کا وقت اب اختتام کے قریب ہے. اس سے پہلے ہم شمی ممتاز صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا. ارسلان تاج صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو واٹر بورڈ کی بات کی گئی سرے سے قانون میں ہے ہی نہیں، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے اس میں بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئر پرسن ضرور ہے، لیکن اپوائنٹمنٹس اور بجٹ اپروولز جو ہیں وہ میئر کے ہاتھ میں نہیں ہے. مطلب بہت ہی ڈیوائڈ کر کے کچھ ایسی چیزیں دے دی ہیں کہ جو اچھے کام ہیں وہ سارے سندھ حکومت کے. کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، پہلے تو میں اپنی بہن سے یہ پوچھوں گی کہ کیا یہ صرف جیکب آباد کو اور لاڑکانہ کو سندھ سمجھتی ہیں یا ہم صرف سندھ وہاں کی پارٹی ہیں؟ دیکھیں، ہماری نظر میں پورا سندھ ہے. کراچی ڈویژن ہے، ایک سندھ کا دارالخلافہ ہے. اس کو اسی طرح بولا اور لکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ ہم لسانیت پہ یقین نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی، انہوں نے وہ بھی نہیں بتائی کہ کہاں کام نہیں ہوئے. انہوں نے ایک نام لے دیا بس کہ جی میں نے ایڈمنسٹریٹر سے بات کی تھی. ہمیں بتا دیں، کیا پتا ہم چھوٹے سے لوگ ان کا کوئی کام مسئلہ حل کروا دیں. ایڈمنسٹریٹر تو ذرا دور کی بات ہے. وہ میں پروگرام کے بعد آپ کا نمبر ایکسچینج کروا دوں گا تاکہ جو دوسری بات ارسلان تاج کی کوئی آواز مجھ تک نہیں پہنچی ہے کہ وہ کیا بول رہے تھے. میں بہت ارسلان تاج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو قانون لایا گیا ہے یعنی وہ میں نے بلند آپ کی بات سن لی تھی، میں اس کا جواب دوں گی. دیکھیں، عوامی نمائندگی آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ بڑھائی جائے.
ہم ٹاؤن بڑھانے جا رہے ہیں. اگر پہلے وہ 12 تھے اب وہ 26 ہو جائیں گے تو عوامی نمائندگی بڑھ جائے گی, ٹاؤن بڑھے گی. میئر کے اختیارات کے حوالے سے بات ہو رئی ہے شمیم ممتاز صاحبہ. دیکھیں میئر جو ہے پہلے ان ڈائریکٹ آتا تھا, اب میئر ڈائریکٹ آئے گا, وہ بھی نمائندہ کہلائے گا کیونکہ وہ اس ہاؤس سے چنا جائے گا جو منتخب ہو کے یونین کے نمائندے آئے. تو میں سمجھتی ہوں وہ زیادہ بہتر کردار ہوگا. اور اگر کسی نہیں بات اختیارات کی جا رہی ہے کہ واٹر بورڈ کا کہیں ذکر نہیں ہے ترامیم میں. کیوں نہیں ہے؟ اب اس کا وائس چیئرمین ہے نا, اس کو رکھا گیا ہے کہ جو میئر ہے وائس چیئرمین ہوگا. جہاں تک اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں بھی ایک کمیٹی کا چیئرمین ضرور ہے, لیکن اپوائنٹمنٹس, اپروولز, بجٹ, ان تمام چیزوں سے میئر کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ سب ٹھیک ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو ابھی سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل پر. قوانین کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو بہتر کرنا. یہ ترامیم جمع کرائی بھی ہے ویسے پاکستان تحریک انصاف نے, جو آپ کہہ رہی تھی کہ اسمبلی کے فلور پہ جمع کرائیں, تو وہ تمام چیزیں اعتراضات اور ترامیم جو ہے وہ بھی یہ لوگ چلے جاتے ہیں. جب کراچی کی اور کراچی کے علاوہ دیگر جو ہمارے ڈویژن ہیں ان کی بات ہوتی ہے, یہ ہمیشہ واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ کبھی بھی اسمبلی میں نہیں ہوتے ہیں, یا یہ شور ہنگامے میں لگتے ہیں کہ عوام نہ سنیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. یہ عوامی نمائندے ہیں نا, یہ فلور پہ کھڑے ہوں, فلور پہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں, باہر جا کے میڈیا سے بات کر لیں. کسی فلور پہ کھڑا ہو کے ہم نے یہ بات. اچھا, پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شمیم ممتاز صاحبہ آپ کا. ارسلان تاج صاحب, کوئی ون لائنر, کوئی بات, کوئی جملہ کہنا چاہیں گے اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو؟ دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں بار بار کہ ہم نے یہ دے دیا ہے وہ دے دیا, کوئی سیکشن نمبر بتا دیں, قانون کا حوالہ تو دیں, بتائیں تو کون سا سیکشن نمبر جس میں لکھا ہوا ہے ہی نہیں, سراسر جھوٹ ہے. اور ہم صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے, ہم حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں, سکھل لاڑکانہ, ہم سب جگہ کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اور ڈائریکٹ الیکشن کیوں نہیں کراتے آپ؟ اور ایک ٹاؤن جو ہے کراچی میں 4.25 لاکھ کی آبادی پر ہے, دوسرا ٹاؤن جو ہے 8 لاکھ کی آبادی پر ہے. یہ کون سا ٹاؤن بنانے کا نظام ہے؟ اپنی آپ نے سیاسی نتائج لینے کے لیے آپ ٹاؤن بنا رہے ہیں. یہ تو پری پول ریگنگ ہے کراچی کے اندر. نیو کراچی کا ٹاؤن جو ہے 8 لاکھ کی آبادی کا ہے, سراب کوٹ کا ٹاؤن جو ہے 4.25 لاکھ. چلیں سر, شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پروگرام کا اختتام کے قریب ہے. بہت بہت شکریہ ارسلان تاج صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایڈوکیٹ صوفیہ سعید صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گی, یہ جو ایکٹ ہے 2021 میئر اور لوکل گورنمنٹ کے لحاظ سے پاور لیس ہے. دیر از نتھنگ ان اٹ فار لوکل گورنمنٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.